अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुबहात का इज़ाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 502। दावती काम इज्तिमाई है। दावती काम और उसके मरकज़ की अमारत और अमीर की हिफाजत हो। दाई अनमोल हीरा है, उसकी हिफाजत करना। उम्मते मुस्लिमा में इनफरादियत की कोई अहमियत नहीं। गैर उसूली पीरी और मुरीदी ने 5 मुल्कों का तबलीगी मुस्तकबिल तबाह कर दिया। दावती काम और उसका सलूब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। इज्तिमाइयत के साथ चलना, साथियों को साथ लेकर चलना। दावती काम का करने वाला इस धरती पर अनमोल हीरे के मानिंद है। इसकी कदर की जाए, इसकी कोताहियों और लग्जिशों को प्यार और मोहब्बत से दूर किया जाए, इसका इकराम किया जाए, इसे और संवरने और तरक्की पाने के लिए रातों को इसका नाम लेकर उसके लिए दुआ की जाए, इसकी गैर हाजिरी पर हुस्न ज़न को मलहूज़ खातिर रखा जाए, इसकी खैर खबर ली जाए। अगर किसी मुश्किल में है तो उसे दूर करने या किसी से दूर करवाने की कोशिश की जाए। बहरहाल इसे इसके हाल पर कभी भी तन्हा न छोड़ा जाए। अपने साथियों को दूसरों पर अहमियत दी जाए। एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के रऊसा और सरदारों को दावत देने में मशगूल थे कि एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हाजिरी की इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और कुरैश के लोगों को दावत देने में मसरूफ़ रहे। तब सूरह अबस नाजिल हुई और उसमें सिखलाया गया कि अपने साथी को दूसरों पर अहमियत दो, और फरमाया व अम्मा मन जाअक यसआ व हुवा यख्शा। मुख्तसर ये कि जो शख्स तेरे पास आता है वो डर भी रहा है, तू उससे बेरुखी करता है, ये ठीक नहीं है। कुरान तो नसीहत की चीज़ है, जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे। यानी अपने साथियों की हौसला अफजाई की जाए, ना कि उनसे बेरुखी बरती जाए। इन आयात से ये बात वाज़ेह होती है कि दावत व तबलीग में किसी को ख़ास मकाम न देना चाहिए, बल्कि अस्हाबे हैसियत और बेहैसियत, मालदार और गरीब, अहले इल्म और आमी, हाकिम और महकूम, छोटे बड़े सबको यकसा अहमियत दी जाए और सबको मुश्तरिका खिताब किया जाए। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा अपनी हिकमत बालिगा के तहत हिदायत से नवाजेगा। इब्न कसीर। इस वाक़ये में तबक़ेवारी काम का एलानिया रद्द है। इसी तरह अपनी ज़ात से भी साथियों को दूर न रखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोह तूर वाला वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को पीछे छोड़कर दौड़ते हुए अपने रब की तरफ चल पड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा तुझे अपनी कौम से सर्फ नज़र करवा कर कौन सी चीज़ जल्दी ले आई। कहा कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने बहका दिया। इब्न कसीर। हजरत जी मौलाना साद साहब के बयान पर मुफ्ती अबुल कासिम साहब के 2 एतराज़ात। इस मसले में मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुम ने मौलाना साद साहब पर 2 एतराज़ात फरमाए। नंबर 1 ये कि कौम बनी इसराइल मशीयत इलाही से गुमराह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम के छोड़ जाने से नहीं। और जो लोग ये तफसीर बयान किए हैं कि कौम बनी इसराइल की गुमराही मूसा अलैहिस्सलाम की मफारिकत यानी छोड़ कर जाने से हुई, वो तफसीर हमारी नज़र में मरजू है। दूसरा एतराज़ ये फरमाया कि क़याम तूर के ज़माने में तबलीगी अमल मफकूद रहा, जिसकी वजह से कौम गुमराह हुई। पहली बात को एक अरसे दराज के बाद मुफ्ती अबुल कासिम साहब दामत बरकातुहुम ने बिलाखिर मान लिया, इस वजह से कि कई उलमाए कराम ने मुफ्ती साहब के मौक़िफ़ को दलाइल के साथ रद्द किया। अब रहा दूसरा एतराज़ कि क़याम तूर के दरमियान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दावती काम न हो सका। इस मसले में मुफ्ती साहब एक गैर मंतकी सवाल करते हैं कि क़याम तूर के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावती काम नहीं किया, ये कहाँ लिखा हुआ है।
اس کا سیدھا سا جواب ہم نے اپنی گزشتہ قسطوں میں بھی دیا تھا اور آج پھر سے ہم دہراتے ہیں، وہ یہ کہ فرض کر لے اگر حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم نے عمرے کے لیے 6 ہفتے کی چھٹی لی اور حرمین میں تشریف فرما رہے اور دارالعلوم کا آفس بالکل بند رہا اور وہاں 6 ہفتوں تک کوئی کام نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں حضرت مفتی صاحب 2 کام کیسے بجا لا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرے مفتی صاحب یہ دعویٰ کرے کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ دوران عمرہ مفتی صاحب کا آفس بند رہا اور آپ نے اپنا کام نہیں کیا تو ہم اسے الزام تراشی کہیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے عمرے کے دوران دارالافتاء وغیرہ کی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی ہے۔ اب آپ لوگ خود بتائیے کہ یہ دعویٰ کوئی کیسے قبول کرے گا؟ رہا حضرت ہارون علیہ السلام کا تخلف کا معاملہ کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بھی تھے، تو اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، مگر قرآن مجید کے بیان کے مطابق قوم اتنی سخت نکلی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئی تھی، اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، وہ تو مجھے مار ڈالنے والے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی دیوبندی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی بات کو لکھا کہ جو ذمہ داری اور صلاحیت اپنی قوم کو کنٹرول کرنے حضرت موسیٰ میں تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام میں کم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ ہوتے تو سامری کو اتنے گل کھلانے کے مواقع بھی نہ ملتے۔ رہا مفتی ابو القاسم صاحب کا سوال کہ قیام طور کے دوران تبلیغ چھوڑ رکھی تھی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس طرح کا سوال تو بریلوی برادری کرتی ہے کہ 11ویں 12ویں اور جلوس میلاد النبی اذان سے قبل درود و سلام مت پڑھو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہرحال یہ ایسا غیر منطقی سوال ہے کہ جس کا جواب حکیم لقمان کے پاس بھی شاید نہ ملے۔ رہی بات قدرت کے تکوینی نظام کی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ طور پر آؤ اور یہاں رہو وغیرہ، تو یہ نظام تکوینی کو اس قضیے سے جوڑ کر اپنی بات منوانا منطقی دلیل تو ہو سکتی ہے مگر شرعی دلیل ہرگز نہیں بن سکتی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح حضرت مفتی صاحب پہلے اعتراض سے صرف نظر فرما چکے ہیں، اسی طرح اس دوسرے اعتراض پر بھی نظر ثانی فرمائیں گے۔ فائدہ: اصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر پار کیے اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ذمہ داروں کو بلایا طور پر، سب چلنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام جلدی سے پہنچ گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ سامری نامی آدمی نے بچھڑا بنایا اور سب کو پجوا دیا۔ کوئی مسلمان حضرت انبیاء علیہ السلام کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی نہیں کر سکتا، خاص کر داعی اللہ کے جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دعوتی کام ہو، وہ بھلے اس طرح کی گستاخی کیوں کر سکتا ہے؟ حقائق بیان کرنا گستاخی نہیں ہے۔ حضرت آدم کا جنت سے نکالے جانے کا قصہ ہر مسلمان کہتا سنتا ہے، گستاخی کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ دعوتی کام کرنے والے اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ جڑے رہیں، حتیٰ کہ خود کے فائدے اور ترقی روحانی کے لیے بھی کسی شیخ کی اجازت اور خلافت کو بھی خاطر میں نہ لائیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ چاہوں تو عرب اور عجم سے بیعت لے لوں اور وقت کا بڑا شیخ بن جاؤں، مگر ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ الیاسی نسبت پر اٹھا ہوں، الیاسی نسبت پر ہی مروں گا، نور اللہ مرقدہ۔ اصل دعوتی کام تو وہی ہے جو نہج صحابہ پر ہو، اور واللہ نہج صحابہ مروجہ خلافت اور اجازت کے لوازمات سے یکسر پاک تھا۔ حافظ محمد پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لندن مرکز کے قیام کے دوران مجھ سے فرمایا، لوگ مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں اور میرے پاس کسی کی خلافت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا مرکز نظام الدین کو چٹھی لکھیے، پھر اچانک چند دنوں بعد بیعت لینا شروع فرما دیا۔ اس بغیر مشورے والی بیعت اور خلافت کا اثر یہ ہوا کہ انتقال پر حافظ صاحب نے اپنے بیٹے مولوی سعید صاحب کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا دیا اور مولوی سعید عالمی شورا UK کے ذمہ دار بنا دیے گئے۔ انہوں نے اپنی پیری کو استعمال کر کے UK، پرتگال، البانیہ، پاناما وغیرہ والوں کو مرکز نظام الدین کے دعوتی کام سے کاٹ دیا۔ اگر یہ خلافت ہاتھ نہ لگتی تو وہ ایک نہایت نیک اور شریف آدمی تھے اور دینی کام میں مشغول رہتے۔ تبلیغی بحران کا یہ عذاب غیر محسوس طریقے پر ان سارے لوگوں کے حصے میں لکھا جا رہا ہے۔
جانشین مولوی سعید صاحب، ان کے پیر حافظ پٹیل صاحب اور وہ بڑے پیر جنہوں نے حافظ پٹیل صاحب مرحوم کو خلافت عطا کی، یہ سب ان فسادات کی بابت اللہ تعالیٰ کے یہاں ذمہ دار ہوں گے۔ ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ 2 ہفتے پہلے تک حافظ پٹیل مرحوم صاحب کے پاس بالکل خلافت نہیں تھی، اور 2 ہفتے بعد ڈیوزبری میں ماہانہ مشورے میں فرمایا کہ میں نے بیعت لینا شروع کر دیا۔ تعجب در تعجب تو اس شیخ پر ہے جس نے آنن فانن بیعت بھی لے لی اور اجازت اور خلافت کی خلعت سے بھی نواز دیا۔ کیا اتنی سستی ہو گئی خلافتیں؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جیسی ہستی کہ جن کی روحانیت اور توجہات کا یہ عالم تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بندہ عارف باللہ ہو جاتا تھا، اس کے باوجود وہ کسی کو خلافت اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس کا نفس خود کو بھنگی سے بھی بدتر ماننے پر تیار نہ ہو جاتا، اور اس کے لیے 10-20 سال تو لگ ہی جاتے تھے۔ شاید حضرت تھانوی قدس سرہ سے بھی بڑا کوئی اور شیخ ہوگا جس کی ایک نگاہ نے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سارے منازل سلوک طے کرا دیے ہوں اور خلافت کے لائق بنا دیے گئے ہوں۔ صحابہ کا تصوف اور سلوک، صحابہ کرام کا سلوک یہی تھا کہ ہر سالک اپنی ذات سے عمومی طور پر داعی اللہ ہو اور عمومی دعوت و فکر کی محنت سے آراستہ ہو۔ ان میں کا کوئی فرد اگر خلوت اور رہبانیت کی تمنا کرتا تو ان کے مربی اور مرشد آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، البتہ اسلامی رہبانیت جلوت اعلی کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ دعوت سے پہلے خلوت۔ باب کیف بدء الوحی، کتاب الدعوہ، صحیح البخاری، عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے، 1 ہفتہ 2 ہفتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ باندھ کر دیا کرتی تھی۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے تشریف لاتے تھے۔ اس عبادت کا نام تحنس تھا جسے عربی میں تعبد کہا جاتا ہے۔ جب نبوت کا تاج سر پر رکھا گیا اور خاتم الانبیاء بنا دیے گئے تو پھر کبھی خلوت کا نہ تو موقع ملا نہ ہی کسی صحابی کو اس عمل کا حکم دیا، یعنی خلوت کا۔ صحابہ کا 100% مجمع مردوں اور عورتوں کا دین کی دعوت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ دعوتی کام ان کی پہچان بن گیا تھا۔ صحابہ کرام علوم و عرفان کے آفتاب تھے مگر پہچانے جاتے تھے بدری اور احدی کے نام سے۔ قومی آن بان اور شان اور قومی جاہ و جلال کے مالک تھے مگر لقب تھے تو مہاجرین اور انصار کے نام سے۔ ان کے اس مخلصانہ دعوتی محنت کی وجہ سے کفر ذلیل و خوار رہتا تھا، اسے کسی محفل میں داد نہیں ملتی تھی، چرچا تھا تو فقط محمدیوں کا۔ مدینے کے گلی میں یہودی راہب کو ٹھوکر لگی، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، منہ سے ہاں نکلی اور کہا واہ محمدی، یعنی اے محمدی تو کدھر کھو گیا؟ ساتھیوں نے کہا کہ چوٹ پیر کو لگی اور تو مسلمان کے نام کی دہائی دے رہا۔ کہنے لگا کہ اگر اس راستے سے محمدی گزرا ہوا ہوتا تو یہ پتھر راستے میں نہ پڑا ہوا ہوتا اور مجھے ٹھوکر نہ لگتی، اس لیے کہ ان کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ راستے سے گزرو تو درمیان میں تکلیف دینے والی چیز ہو تو کنارے کر دو۔ اس گلی کی بدنصیبی یہ ہے کہ صبح سے لے کر اب تک کوئی محمدی ادھر سے نہیں گزرا اور مجھے ٹھوکر لگ گئی، اگر وہ گزرا ہوتا تو پتھر درمیان سڑک میں پڑا نہ ہوتا۔ ہم تو نکالے ہی گئے تھے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ دینی برکتیں متعدی ہوا کرتی تھی۔ خیر القرون کا دور، خیر القرون کے دور میں اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنا مدرسہ، اپنا دین، اپنا اسلام کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ سارے کام اجتماعی مشوروں کے ساتھ مربوط تھے۔ لیکن زوال کے بعد سے ہر چیز انفرادی ہونے لگی، یعنی میری عبادت، میری تجارت، میرا مکان، میری زندگی اسی کے ہو کر رہ گئے، یعنی اپنی انفرادی زندگی کی ادھوری ہدایت تک ہی محدود ہو کر رہ گئے، اور اس انفرادی ہدایت کے لیے واعظ و نصیحت اور صحبت صالحین کافی ہے۔ اور ہم اسی سوچ کی وجہ سے اپنی مساجد اور مدارس اور خانقاہوں میں علماء و واعظین بھی بلاتے ہیں تو اسی سطح کے کہ وہ بس انفرادی دین ہی کے متعلق بات کریں اور تزکیہ فرمائیں۔ یہی ہوتا رہا، 2 گھنٹے کے بیان کی کیسٹ میں صرف اپنے اکابرین کی باتیں، حضرات صحابہ کی سیرت اور دعوتی قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں، العیاذ باللہ۔ اور مطالعے کے لیے دینی کتب بھی اسی طرز کی اختیار کی گئی، ذکر و ریاضت کی ضربوں سے
تھک کر سو جانے والے آرام کرنے والے بن کر رہ گئے، اور صحابہ والی عالمی سطح کی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء داعی راتوں کو ذکر اور ریاضت کا ایندھن جمع کر کے دن میں اللہ کی مخلوق میں پھیل جاتے تھے، اور جو کچھ نیم شب میں اللہ سے لیا دن کے اجالے میں وہ سب کچھ بے طلب مخلوق کے گھروں پر جا کر انہیں عطا کرتے تھے۔ راتوں میں اللہ کے نام کی ضربوں سے اپنے دل کی قساوت کو ریزہ ریزہ کرتے تھے، اور دن میں دعوت کی ضربوں سے دنیا میں پھیلے ہوئے کفر کو تار تار کرتے تھے، اپنے مجموعہ کو عالمی تقاضوں پر ابھارتے اور اس بات پر ان کی تشکیل کرتے۔ مگر آج اس طرح کے علماء اور مشائخ لائیں بھی تو کہاں سے لائیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی باتیں اور ان کا سیرت طیبہ والا نہج مروجہ نظام تبلیغ پر چلنے والوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور وہ ان کی کتاب یعنی منتخب کے مطالعے سے بھی وحشت محسوس کرتے ہیں۔ خصوصی اور مکمل ہدایت کے طالب کے لیے مسجد وار جماعت میں شمولیت، ان کے آپسی مشورے کے ساتھ چلنا، تشکیل، تفقد، خروج، آنے والی جماعتوں کی نصرت، اسی طرح کی پوری ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، تب کہیں جا کر بندہ دعوتی کام پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ مکمل اور محقق ہدایت ہے۔ ہدایت اگر صرف دین پر چلنے کا نام ہے تو پھر اتنی محنت کی ضرورت نہیں۔ نہج صحابہ میں افراد نہیں ابھرتے۔ اس سیرت والے نہج صحابہ والی تبلیغ میں اگر کسی فرد کے ابھرنے کی شکل نظر بھی آتی ہے تو اسے وقتی طور پر معزول کر دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو 100 غزوات کے فاتح تھے، وقتی طور پر معزول کر دیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کی انگلیاں اپنی یا اپنے کسی ساتھی کی طرف اٹھنے لگے، اور لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے، تو اسے وقتی طور پر کنارے لگا دیا جائے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مرکز نظام الدین سے نکال کر کنارے لگا دیا، اس لیے کہ تبلیغ والے یقین رکھنے لگے تھے کہ ان کے بغیر تبلیغ نہیں، اور خود ان کا بھی یہی مزاج بن گیا تھا۔ اگر یہ شبہ اپنی خود کی ذات سے متعلق ہو تو چاہیے کہ خود کو بھی کچھ روز کے لیے گمنامی میں ڈال لیں، اسی میں خود کی حفاظت ہے، اور ساتھیوں کی بھی اور کام کی بھی۔ یہ کام تو وہی مخلص مرد قلندر کر سکے گا جسے اللہ کے سوا اور کوئی بھاتا نہ ہو، ورنہ مال اور جاہ پر جس کی رال ٹپکتی ہو وہ سب کچھ برباد کر کے چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ شقاوت سے مختص ہے، سعادت سے محروم، اور نتیجتاً اس قدر فتنے ابھریں گے کہ سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن کسی نے اپنی پیری اور بزرگی کا نعرہ نہیں لگایا، نہ ہی کسی کو اپنی ذات سے جوڑا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو چھپانے والے تھے۔ فنا فی اللہ ہستیاں تھیں، ان کا وجود رحمت اور موت ہدایت کا سبب تھی، رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ اطاعت امیر اور اجتماعیت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جس اہتمام سے اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے اسی قدر اہتمام سے رسول کی بات بھی مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات کہ جس کو کبھی بھی فنا نہیں۔ رسول چونکہ عبد ہے، مخلوق ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہر دور میں عمرہ ہوتے رہیں گے، اور امت مسلمہ ان کی امارت کے سائے تلے اپنی زندگی گزارے گی۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے قول اور حکم کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس قر ارض پر امارت والی نعمت اگر نصیب رہی تو وہ صرف اہل تبلیغ اور دعوت ہی کو نصیب رہی۔ تقریباً 100 سال سے یہ نعمت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی تحریکیں دین کے نام سے اٹھیں، مثلاً مودودی صاحب کی جماعت اسلامی جو 100% پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اور اسی طرح کی دیوبندی برادری ہے، علم دین سے لبریز ہیں، مگر نظام امارت اور اس کی برکات سے یہ دونوں یکسر محروم اور ناآشنا ہیں۔
کاش یہ دونوں گروپ بھی ایک امارت یعنی تبلیغ کے سائے تلے ہو جاتے تو امت کی اجتماعیت کی ایک اعلیٰ شکل بن جاتی۔ جب شکل وجود میں آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں روح بھی پھونک دیتے اور ایک دن یہ حقیقی امارت میں تبدیل ہو جاتی۔ اجتماعیت کے ماحول میں لیا گیا ایک سانس انفرادیت میں گزاری ہوئی صدیوں کی عمر سے افضل اور بہتر ہے۔ 100 سال قبل میوات کے چند دیہاتوں سے اٹھنے والی یہ اجتماعیت والی فکر ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی، کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ساری دنیا میں ایک ہی نام، ایک ہی محنت، ایک ہی ترتیب، ایک ہی رخ، ایک ہی مرکز، ایک امیر، یہ اللہ کی عطا نہیں تو اور کیا ہے؟ شیاطین نما منتشرین ہر لمحے اس فکر میں لگے ہیں کہ اس اجتماعیت والی امارت کی مشعل کو گل کر دیں، بجھا دیں، ختم کر دیں۔ نت نئے اشکالات، نت نئے معتقدات، نت نئی اصطلاحات گھڑی جا رہی، محض اس لیے کہ سلسلے امارت اور اس کی برکتوں سے امت مسلمہ کو محروم کر دیا جائے۔ اور اس کار خیر میں وہ حضرات متحرک ہیں جن کے بڑوں نے، اس سے ہماری مراد حضرت نانوتی اور حضرت گنگوئی رحمہم اللہ، انگریزوں کے خلاف نبر و آزما ہونے کے لیے راتوں رات ایک غیر معروف اور دیہاتی قسم کے سیدھے سادے بزرگ یعنی امداد اللہ صاحب کو امیر مان کر بیعت کی اور اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ پھر امیر محترم امداد اللہ سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بن گئے۔ دینی ضرورت کے تحت راتوں رات امیر اور امارت کو وجود بخشنے والوں کے نام لیوا مفتی محمد زید صاحب سہارنپوری 100 سالہ امارت، تبلیغ و دعوت کو ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور دیگر علماء کرام اس کار خیر میں مفتی زید صاحب کی پشت پناہی اور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ الامان ثم الامان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فکر تو یہ ہو رہی کہ ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑے، اللہ سے جوڑنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کی جائے، اور محنت ایک امیر کے تابع بن کر کی جائے۔ اور گزشتہ میسیجز میں ہم نے پورے دلائل کے ساتھ مولانا سعد صاحب کے موجودہ امیر ہونے کو ثابت کیا۔ سارے احباب دعوت و تبلیغ سے یہی التجا ہے، ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ جو بھی مرکز اور امارت کے خلاف بولے اسے نہ مانو۔ یہ کہنے والے ایک باغی مافیا ہے جس کے پیشوا جناب احمد لاٹ صاحب اور ان کے آدھا درجن گجراتی علماء، پاؤ درجن علی گڑھی پروفیسرز اور ایک عدد فاروق بنگلور ہے۔ یہ مافیا دعوت و تبلیغ کے مرکز نظام الدین اور اس کے امارت کو ختم کرنے کی نامراد محنت میں لگا ہوا ہے، اور یہ سب مرکز نظام الدین سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ رائے ونڈ مرکز کے ذمہ داران کی غیر شرعی ذمہ داری، جس قدر دعوتی کام کا پھیلاؤ ہوگا، دعوتی امیر کی امارت کا دائرہ بھی اسی قدر وسیع تر ہوگا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں دعوتی کام مختصر اور علاقہ محدود تھا۔ جیسا جیسا وقت نکلتا گیا دعوتی کام پھیلتا رہا۔ اب تقریباً 201 ملکوں میں کام ہو رہا ہے، باقی 40-50 چھوٹے چھوٹے جزیرے باقی ہیں جہاں کوئی مسلمان آباد نہیں ہیں، ورنہ وہاں بھی جماعتیں پہنچ جاتی۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کی امارت کا دائرہ تقریباً دنیا تمام کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں بھی اجتماعات ہوں گے اپنے امیر کی منشا اور اس کی اجازت سے ہوں گے، تب تو وہ دعوتی اجتماع متصور ہوگا، اس میں شرکت اجر دلوائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ اجتماع نہیں بلکہ ایک کانفرنس اور جلسہ اور ایک لجنہ ہے۔ اگر جڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ اسلامی میلہ شمار ہوگا۔ گزشتہ قسط 256 میں ہم نے امیر کی غیر موجودگی میں اس کے بھیجے ہوئے وفد کے حقوق کے بارے میں لکھا تھا، یعنی رائے ونڈ والوں ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ اجتماعی امور کے سارے مشورے اور سارے امور امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب یا پھر ان کے بھیجے ہوئے وفد کی سربراہی میں طے کریں، اس لیے کہ وفد امیر کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جو اس وفد کا احترام اور ان کے حقوق کو پامال کیا اس نے احکامات امارت سے روگردانی کی۔ امیر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ باغیوں کے بارے میں احکام، امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ امیر اور اس کے حکم کا انکار کھلی بغاوت ہے، اور باغیوں کی کسی دینی خدمت پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اجر و ثواب اطاعت پر ہے، بغاوت پر نہیں۔ شرعی احکام کی روح سے ہر باغی قابل مذمت ہے،
چاہے وہ وقت کا قطب اور ابدال ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت محمدیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔ بغاوت کرنا، امیر کے خلاف محاذ آرائی کرنا، یہ عمل کروڑوں معصیت سے بھی گندا اور گرا ہوا عمل ہے۔ معصیت سے خود معصیت کرنے والے کا نقصان ہے، بغاوت سے ساری امت مسلمہ کا نقصان ہے، اور یہ نقصان اسی کو نظر آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی ہوگا۔ بناوٹی امتی اس بصیرت عظمیٰ سے محروم رہے گا۔ قوم، ملک، زبان کا پجاری اتباع سنت کے اس عظیم سواد اور اس کی لذات کو بھلا کیا جانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ تکمیل شریعت تھی، یعنی اس میں باغی کی جنازہ پڑھاتا ہوں، اگر درست ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی نازل ہوگی اور بتا دیا جائے گا کہ یہ عمل غیر درست ہے، مت کرو۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جبرائیل آئے اور کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے پر ہرگز نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار ہے، اطاعت رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو کر ہمیشہ کے لیے ان باغیوں اور فاسقوں کی نماز جنازہ پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ بخاری کی تفسیر۔ باغی کا کافر اور منافق اور بددین ہونا ضروری نہیں، مسلمان بھی باغی ہو سکتا ہے، اس کا صرف بغاوت کرنا کافی ہے۔ خوارج، معتزلہ، جہمیہ صوم و صلات کے پابند تھے، مسلمان تھے، ان میں سے کوئی بھی کافر اور منافق نہیں تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی، ان کو مارا اور انہیں جلایا، اور ان خبیثوں کو ملت کا باغی قرار دیا، اور شرعیت والے کھلے باغی ہیں، ان کے مردے ہوں کہ زندے احکامات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باغی باغی ہوتا ہے، پہلی صدی ہجری کا ہو کہ 15ویں صدی ہجری کا۔ ہمیں یاد ہے ہمارے شہر حیدرآباد میں 1960 کی دہائی میں ایک شخص سالم شرفی نامی ساحر تھا، اسے ہمارے علماء نے بہت سمجھایا، مگر اس نے سحر کرنا نہیں چھوڑا اور بغاوت پر آ گیا، تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا گیا اور اس شخص کا نہ ہی جنازہ پڑھا گیا۔ اطاعت امیر ہر حال میں ہو، اطاعت 24 گھنٹے کے ہر پل میں اور ہر کام میں واجب ہے، چاہے وہ عبادات ہوں کہ معاملات، خدمت ہو کہ دعوتی کام، سب امور میں اطاعت واجب ہے۔ رائے ونڈ مرکز کا اجتماع، مشورہ ہجرت اور نصرت امیر کے بجائے باغی گروپ کی سرپرستی میں انجام پا رہی ہے، تو اس اجتماع سے کوئی خیر کیسے وجود میں آئے گی؟ خیر سمجھ کر لگ رہے ہوں اور وہ حقیقت میں خیر نہیں بلکہ تباہی ہے۔ جس طرح قوم عاد نے کالے ابر کو دیکھ کر خوشیاں منائی اور بادل ان کی تباہی کا سبب بنے، اس لیے کہ قوم کی رائے اپنی نبی کی رائے سے مختلف تھی۔ اسی طرح جس اجتماع میں امیر کی اطاعت، تائید اور توجہات اور اس کی عظمت اور اقبال اور اس کی طرف سے مرسل وفد کی صحیح قدردانی اور استعمال نہ ہو، تو پھر اجتماع سے خیر اور ہدایت اور برکات اور انوارات کی توقع رکھنا نہایت درجے کی حماقت ہے۔ دروازہ کھول کر داخل ہونے کا حکم ہے، نہ کہ توڑ کر۔ امیر کی رضا کے بغیر قیام اللیل بھی نفع نہیں دے سکتا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے تقریباً 5-6 سال پہلے بڑے دکھ اور درد سے فرمایا تھا کہ رائے ونڈ کا مستقبل عظیم خطرات سے دوچار ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ واقعتاً سب کچھ وہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ روحانیت کے مرکز پر مادیت اور مال والوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ جس مرکز کا مقدر ظلم اور استبداد والوں کے ہاتھ میں ہو تو اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ کوئی سلیقے مند شورا ہو، کوئی مخلص علماء کا عملہ ہو، شب بیداروں اور آنسو بہانے والوں کی خاصی تعداد ہو، مرکز نظام الدین امیر عالم حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بات چلائی جا رہی ہو، تب تو اللہ کو بھی پیار آئے گا اور قوموں کی اور ملک والوں کی تقدیر بدلے گی۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، رجوع کر لو نظام الدین مرکز کی طرف۔ کہاں تک مارے مارے پھرتے رہو گے؟
تھک جاؤ گے منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب